आप सभी को यीशुआ मसीह में शलोम। मेरा नाम शास्त्र लुइस है और आप जो हैं वो मेरे आर्टिकल्स जो हैं वो बाइबल स्टडी इन उर्दू फेसबुक पे देख सकते हैं और साथ ही में मेरी वेबसाइट www.backtotorah.com पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो खुदावंद का शुक्र हो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा आर्टिकल मेरे जो हैं वो पढ़े जाएंगे। और फिर दूसरा ये कि मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी अपनी ऑडियोज़ रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि अ, मेरा नहीं ख़्याल कि मुझे जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा बोलना आता है। मगर फिर भी जो मेरे मैसेजेस को सुनते हैं, ऑडियोज़ को सुनते हैं, वीडियोज़ को देखते हैं, आप सबका शुक्रिया। खुदावंद ने चाहा तो हम अपने इस सीरीज़ को जो है, ऑडियो सीरीज़ को जो है वो जारी रखेंगे। अ, पिछली दफ़ा जो था वो मैंने कलाम मुक़द्दस की तशरीह के दर्जों के बारे में बात की थी और आज जो है वो मैं तनाख़ और तालमूद में फ़र्क बयान करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं जिसमें मैं तनाख़ और तालमूद के लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ और फिर लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपने तनाख़ लिखा, तनाख़ का क्या मतलब है? आपने तालमूद कहा, तालमूद क्या है? ये तो यहूदियों की किताब है, वग़ैरह वग़ैरह। सो तनाख़ और तालमूद में फ़र्क क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तनाख़ के बारे में सबसे पहले बात करूँगी। हम मसीही जो हैं वो तनाख़ को पुराने अहदनामे से जानते हैं। गो कि अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको शायद इल्म हो कि मैं पुराने अहदनामे और नए अहदनामे को एज़ टू सेपरेट वो हिस्से नहीं मानती हूँ। मैं पूरे कलाम मुक़द्दस को एक ही बाइबल की निगाह से देखती हूँ। मेरे लिए ना तो पुराना अहदनामा है, ना नया अहदनामा है। मैं इसको कंटिन्यूएशन ही समझती हूँ। सो जो यहूदियों की बाइबल जो है वो आप जिससे पुराना अहदनामा कहते हैं, वो उनका तनाख़ है। तनाख़ जो है वो इब्रानी हरूफ का सरनामिया है, जिसको जो कि ताव, नून और काफ तो तनाख़ से जो है वो ये तेज़ ताव से जो है वो तोरेत बनता है, नून से जो है वो नेवियम बनता है और काफ से जो है वो खतीवम बनता है। सो तोरेत जो है वो हमारे कलाम मुक़द्दस की जो पहली 5 किताबें हैं, जिसमें पैदाइश, ख़ुरूज, एहबार, गिनती और इस्तिस्ना की किताबें शामिल हैं, इसको कहा जाता है। और नेवियम जो है वो बेसिकली अनबिया के लिए इस्तेमाल होता है। नबी जो है वो इब्रानी में नबी को बोलते हैं और नबियम जब बोला जाए तो अनबिया है, जमा है। सो जो यहूदियों की बाइबल है, उसमें तनाख़ में जो है वो तरतीब जो है वो किताबों की वो फ़र्क है। और फिर साथ ही में कि वो किस किताब को जो है वो अनबिया के सहीफ़ों में शुमार करते हैं, किस किताब को अनबिया के सहीफ़ों में नहीं शुमार करते, वो भी ज़रा थोड़ा-सा हमारी अपनी बाइबल से फ़र्क है। उनके लिए जो है वो यीशु कज़ाता, पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा सलातीन, यशायाह, यिर्मयाह, हिजकिय्याह, होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नाहूम, हबक्कuk, सफनिय्याह, हजी, ज़करिया और मलाकी की किताबें जो हैं वो नेवियम का हिस्सा है। और कतीवम में जो है जिसको तहरीरात बोला जाता है, उसमें जो है आपको मुख्तलिफ हिस्से नज़र आएँगे। पहले जो है वो जिनको बुक ऑफ विज़डम भी बोलते हैं, शायराना किताबें हैं, ज़बूर, इमसाल और अय्यूब की किताब है। फिर ख़मीश मेगलोत जिसको वो बोलते हैं, ख़मीश जो है वो इसका मतलब है 5 और मेगलोत जो है वो तुमारी होता है। सो ये जो 5 जो तुमार हैं, इनको ग़ज़ल, ग़ज़लात, रूत, नोआ, वाज़ और एस्तर की जो किताबें हैं, वो ये 5 मेगलोत हैं। ग़ज़ल, ग़ज़लात, रूत, नोआ, वाज़ और एस्तर जो हैं, ये ख़ास-ख़ास मौक़ों पर पढ़े जाते हैं। ये जो है ये फिर हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे। मगर इसके अलावा जो दीगर जो किताबें हैं, उसमें दानियल, अज़रा, नहमिया, पहला और दूसरा तवारीख़ शामिल है।
سو اب ہمارے لیے جو ہے وہ دانیل نبی کی جو ہم دانیل نبی کی کتاب کو انبیاء کے صحیفوں میں شمار کرتے ہیں جبکہ وہ نہیں کرتے ہیں. سو یہی جو میں فرق بیان کر رہی تھی وہ یہی فرق ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو تناخ ہے اس میں پہلا اور سیموئل جو ہے وہ ایک ہی کتاب گنی جاتی ہے، نہ کہ دو کتابیں. پہلا اور دوسرا سلاطین بھی، اور پہلا اور دوسرا تواریخ بھی، اور پھر عزرا اور نہیمیہ بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک ہی کتاب کے طور پہ گنا جاتا ہے. اور جو ان کے لیے جو ایون کے جو 12 انبیاء ہیں وہ بھی ان کے لیے ایک ہی کتاب ہی کے طور پہ کو کہ وہ نام انہوں نے ضرور دیے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ اس کو جب پڑھتے ہیں تو ایک ہی کتاب کے طور پہ پڑھتے ہیں. سو یہ مختصر سا انٹروڈکشن تھا، تعارف تھا تناخ کے بارے میں، کہ تناخ جو ہے وہ یہودیوں کی بائبل آپ کہہ سکتے ہیں، مگر ہمارے لیے جو ہے وہ پرانا عہد نامہ ہے. سو تناخ کے ساتھ میں جو تالمود کا جو لفظ استعمال کرتی ہوں اس کے بارے میں بتاتے چلوں. یہودیوں کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب خداوند نے موسیٰ نبی کو کوہ سینا پر توریت دی تھی تو ایک نہیں 2 طرح کی توریت دی تھی. ایک کو جو ہے وہ تحریری توریت کہتے ہیں اور دوسری کو جو ہے وہ زبانی توریت بولتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور فرقوں میں جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک پوشیدہ توریت بھی ہے یا چھپی توریت بھی ہے. سو جس کو قبالہ بولتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر سے جب آپ ملیں گے یا بات چیت کریں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ 2 قسم کی توریت کے بارے میں بتائیں گے. ایک تحریری توریت جو کہ ہمارے کلام مقدس کی پہلی 5 کتابیں ہیں، یعنی پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا. اور دوسری جو ہے وہ زبانی توریت ہے. زبانی توریت جو ہے وہ اس کا مطلب فرسٹ آف آل مطالعہ یا کتب بینی ہے. اور جیسے میں نے بیان کیا کہ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ خداوند نے موسیٰ نبی کو 2 طرح کی توریت دی تھی. سو اب وہ احکامات جو کہ تحریری توریت میں ویسے تو درج تھے، مگر جیسے کہ سبت کے بارے میں کہ تو سبت کے دن کو پاک مانا، سبت کے دن کے بارے میں ہمیں کلام مقدس میں نظر آتا ہے، توریت میں نظر آتا ہے کہ آگ نہ جلانا. چھوٹے چھوٹے سے احکامات ہیں مگر اتنا زیادہ ڈیٹیل میں جو ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. سو یہودی لوگوں کے لیے جو تھا وہ یہ تھا کہ جو اس سبت کے دن سے جو روایات جڑی ہوئی تھیں وہ اپنے بچوں کو نسل در نسل زبانی طور پہ پاس آن کرتے تھے. آج سکھاتے تھے کہ کیسے شریعت کی باتوں پر، توریت کی باتوں پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. شریعت جو ہے توریت کو شریعت کے لفظ سے ترجمہ کیا گیا اردو کلام مقدس میں، مگر مجھے جو ہے وہ توریت پکارنا زیادہ اچھا لگتا ہے. سو شریعت جو ہے میں لوگوں کی خاطر بولتی ہوں تاکہ وہ سمجھ سکیں. مگر یہ ہے کہ جہاں جہاں پر اردو کلام مقدس میں شریعت کا لفظ ہے وہاں پر یوزلی جو ہے وہ توریت لکھا گیا ہوا ہے پرانے عہد نامے میں. اور ویسے جو توریت کا مطلب ہے وہ تعلیم اور ہدایات ہے. اور چند آیات میں جہاں پر کلام مقدس میں تعلیم یا ہدایات لکھا ہوا ہے وہاں پر ہمیں عبرانی کلام توریت کا لفظ ملتا ہے. سو خیر اب بات وہی آ جاتی ہے کہ طلاق نامہ یا شادی کے سے متعلق جو احکامات وغیرہ تھے، جیسے کہ نکاح نامہ، سو خطوبہ کیسے لکھنا ہے، یہ وہ سارا کچھ وہ ہمیں اتنی تفصیل میں نہیں ملتا. سو یہ جو تمام کی تمام روایات تھیں یہ نسل در نسل جو تھیں وہ آگے ٹرانسفر کی گئی تھیں. اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ ان روایات کی جو چھاپ جو ہے وہ نئے عہد نامے میں ملتی ہے. لوگوں کے لیے جو ہے وہ زیادہ تر کنفیوژن کا سبب جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سے کہ بے شک نئے عہد نامے میں جیسے پولس رسول کے خطوط میں اگر شریعت کی بات کی گئی ہے تو آیا وہ تحریری توریت کی بات ہو رہی ہے یا کہ پھر تالمود کی بات ہو رہی ہے. تو انلیس کہ اگر آپ واقف ہیں آپ کو یہ والی بات جو ہے وہ کنفیوژن لگے گی. تالمود کے 2 حصے ہیں، میجر جو 2 حصے ہیں وہ 2 حصے ہیں. ایک مشنا ہے، دوسرا گمارا ہے.
مشنا کا مطلب دہرانا ہے اور گمارا کا عرامی میں مطلب روایت ہے اور عبرانی میں اس کا مطلب جو ہے وہ تکمیل ہے. سو مشنا جو ہے وہ شریعت کی باتوں پر روشنی ڈالتی ہے، تشریح ہے اس کے بارے میں، اور یہ آگے جو ہے وہ 6 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، مگر اس سے آگے بھی اور حصے ہیں. جیسے کہ عیدوں کے متعلق ہے، یا پھر ندا وغیرہ کے متعلق ہے، اور اسی طرح سے اور بھی جو ہیں وہ انہوں نے موضوع کے مطابق جو ہے وہ ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے ان تمام حصوں کو. گمارا جو ہے وہ ربیوں کی بحث و مباحثت، ان کے مدراش وغیرہ جو ہیں آپ کو یہ لفظ سننے میں ملیں گے. سو وہ جو ہیں وہ ان کی ربیوں کی جو ہے وہ آپس میں بات چیت اور ان کی جو ٹیچنگ جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں درج ہے. یشوع کے زمانے سے پہلے اور کافی عرصے تک بھی تالمود میں جو درج باتیں جو تھیں ان کو زبانی نسل در نسل منتقل کیا جاتا تھا، مگر دوسری ہیکل کی تباہی کے بعد جب یہودی جو تھے وہ ملک بدر ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے بہتر سمجھا کہ ان باتوں کو جو ہے وہ قلم بند کیا جائے. سو آپ کو 2 قسم کی تالمود ملتی ہیں، ایک جو ہے وہ بابلی تالمود ہے اور دوسری جو ہے وہ یروشلمی تالمود ہے. اور بیسیکلی وہ دونوں ہی جو ہیں تقریباً سم واٹ سملر ہی ہیں جہاں تک روایات وغیرہ کی بات آتی ہے. چند ایک روایات جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی مختلف ہوں، مگر کوئی اتنے خاص میں اس کو بہت ہیوج ڈفرینس نہیں بولوں گی. مگر بابلی تالمود جو ہے وہ زیادہ یوز میں ہے بنسبت یروشلمی تالمود کے. سو یشوع کے زمانے میں جو تھا، ہم جب فریسیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو فریسی جو تھے وہ آپ کہہ لیں کہ بہت سختی سے جو تھے وہ زبانی توریت پر عمل کرتے تھے. مگر اب ایک خاص جو روایت جو ہے ایک خاص جو آیت جو ہے جس کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھا جی یشوع نے تو شریعت کی باتوں کو پورا کر دیا، اس لیے اب ہمیں جو ہے وہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ تیرے یہ آپ کو متی 15 باب اور اس کی دوسری آیت میں، یا مرکز 7 باب کی دوسری آیت میں نظر آئے گی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت کو کیوں ٹال دیتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہاتھ نہیں دھوتے. سو اگر آپ اس کو پورے اس کو جو ہے وہ تفصیل میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت کے مطابق. سو جہاں یہ جو بزرگوں کی روایت جو ہے، یہ جیسے میں نے پہلے سے ہی بیان کیا کہ یہ وہ روایات ہیں جو کہ تحریری توریت میں جو ہے وہ ویسے درج نہیں ہے، مگر ان کی زندگی کا جو ہے ایک وہ حصہ ہے. سو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب یشوع نے کہا کہ یشوع نے ان سے کہا، یہ مرکز کے 7 باب کی 6 سے 9 اور 13 آیت میں لکھا ہوا ہے. اس نے ان سے کہا، یسایہ نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کیونکہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں. تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو. اور اس نے ان سے کہا کہ تم اپنی روایت کو ماننے کے لیے خدا کے حکم کو بالکل رد کر دیتے ہو. یوں تم خدا کے کلام کو اپنی روایت سے جو تم نے جاری کی ہے باطل کر دیتے ہو اور ایسے بتیرے کام کرتے ہو. سو بات وہی آ جاتی ہے کہ چونکہ ہمارے مسیحیوں کو جو ہے وہ فریسیوں کی تعلیم کے بارے میں، زبانی توریت کے بارے میں علم نہیں ہے، سو اس لیے وہ سوچتے ہیں کہ یہ والے جو احکامات ہیں یہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہیں وہ تحریری توریت کا حصہ ہیں، اور اسی لیے جو ہے وہ جب یشوع نے یہ والی باتیں کیں تو وہ والی باتیں جو تھیں وہ پوری کر دیں. پھر اسی طرح سے جو ہے جب یشوع نے سبت کے دن شفا دینے کے جو معجزے کیے تھے، اس میں بھی جو تھا وہ ایسا ہی تھا کہ
اس ٹائم پہ جو تھا کچھ، میں ہر ایک کی نہیں بات کر رہی مگر کچھ کی جو تعلیم کے مطابق یہ تھا کہ سبت کے دن علاج کرنا کام کرنے کے برابر ہے. پھر اگر زمین پر کچھ گر جائے تو اگر آپ نے اٹھا لیا ہے تو وہ بھی غلط بات ہے، آپ سبت کو توڑ رہے ہیں. یا پھر اگر آپ کسی بیمار آدمی کے گھر ملنے کو جا رہے ہیں تو وہ بھی آپ سبت کو توڑ رہے ہیں. مگر پھر بعد میں جو تھا یشوع کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی کچھ ربیوں کی تعلیم ملے گی جو کہ ان باتوں سے جو تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں کہ یہ کرنا جو ہے یہ جائز ہے. بات جو ہے لے دے کے وہی آ جاتی ہے کہ جو زبانی توریت جو ہے اگر ان میں کچھ احکامات ایسے ہیں جو کہ انسانی احکامات کے اوپر مبنی ہے اور وہ اتنا زیادہ انسان کو اپنے بوجھ تلے ڈال دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان حکموں کو مان کر تو خداوند کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے لیے خداوند کے احکامات جو ہیں وہ آپ کو ایک طرح سے بوجھ لگتے ہیں. مگر آپ کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کون سے احکامات جو ہیں وہ تحریری توریت کے مطابق ہیں جو کہ خداوند نے توریت میں دیے ہیں، اپنے منہ سے دیے ہیں، وہ ہیں یا کہ یہ انسانی احکامات کے اوپر بنائے گئے ہوئے ہیں. ان بے شک زبانی توریت کا جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کی جو چھاپ جو ہے وہ ہم لوگوں کو نئے عہد نامے میں یشوع کی زندگی میں اور پھر تعلیم میں اور پھر نہ صرف یشوع کے بلکہ شاگردوں کے پولس رسول کی زندگی میں بھی جو ہے وہ ہم لوگوں کو جو ہے کہیں نہ کہیں وہ چھاپ جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ تحریری توریت کی نہیں بات ہو رہی، یہاں پر جو ہے وہ زبانی توریت کی بات ہو رہی ہے، مگر وہ اس کے اوپر چل رہے ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں. ایک کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ یہی دکھاتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے یہ روایات جو ہیں وہ اہمیت رکھتی ہیں. روایات تالمود کے بارے میں میں یہ بتاتی چلوں کہ تالمود جو ہے وہ ہم لوگوں کو کلام کی باتوں کو سمجھنے میں سیکھنے میں مدد دیتی ہے، خاص طور پہ ہم ان مسیحیوں کو جو کہ یہودیوں کی رسم و رواج سے بالکل بھی واقف نہیں ہے. اور یقین مانیں کہ جب سے میں نے یہودیوں کی ان رسم و رواج کو جانا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے، مجھے کلام مقدس کی بہتر سمجھ آئی ہے. اگر آپ نے میرے عید فضح پہ لکھے ہوئے آرٹیکل پڑھے ہیں تو آپ کو شاید علم ہو کہ اس میں جو ہے وہ میں نے مینشن کیا دکھایا ہے کہ کیسے جو عید فضح کے جو 4 پیالے ہیں یا عید فضح کے اوپر جو روٹی کا توڑنا ہے وہ کیسے جو ہے وہ نئے عہد نامے میں اس طرح سے چھپا ہوا ہے جو کہ ایک عام مسیحی کو جو ہے وہ بالکل بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. بات وہی آ جاتی ہے کہ خداوند کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے لیے بوجھ نہیں ہے. یشوع نے متی 11 باب 28 سے 30 میں کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا. یشوع سے اگر آپ کلام سیکھیں گے، کیونکہ یشوع خود کلام ہے، توریت ہے، تو آپ کو جو ہے وہ توریت کے احکامات جو ہیں وہ کبھی بھی بوجھ نہیں لگیں گے. میں سبت والے دن جو ہوں وہ میں موم بتیاں جلاتی ہوں، میں خالہ بریڈ وغیرہ بناتی ہوں، اور کبھی جب میرے سے نہیں بن پاتا ہے تو میں کبھی بھی جو ہوں میں یہ نہیں سوچتی کہ میں نے جو ہے وہ خدا کے حکم کو توڑا ہے. مجھے روایات پسند ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان روایات کو جو قائم رکھوں، کیونکہ جب ہم باقی جو میں نے آرٹیکلس لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے اور باقی جیسے جیسے ہم کلام مقدس کی اسٹڈی کرتے رہیں گے تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ جو روایات جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ توریت کا اور انبیاء کے صحیفوں کا جو ہے وہ حصہ بھی ہے. اور نہ صرف یہ کہ جو یشوع کی جو تعلیم ہے اس میں بھی ان کا جو معنی جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے.
सो आई जस्ट होप कि आपको तनाख और तालमूद के बारे में फ़र्क पता चल गया। खुदावंद खुदा आपको जो है वो खुद लीड करें, गाइड करें, ताकि आप जो है वो कलाम मुक़द्दस को ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और तनाख को और तालमूद को जो है ये ना सोचें कि ये बेफ़ायदा बातें हैं। मेरे लिए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नया अहदनामा ही इम्पोर्टेंट है। नहीं, हमारे लिए जो है वो पूरा का पूरा कलाम मुक़द्दस इम्पोर्टेंट है। सो एनीवे जी, खुदावंद आप सबको बरकत दें। शलोम जी।